बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिंटा की कहानियाँ। लिंटा वाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज आप सबके साथ शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो को मुकम्मल एंड तक आप सब ज़रूर सुनेंगे। इश्क फ़ना पार्ट 2। इश्क फ़ना पार्ट 2 मुकम्मल एंड के साथ आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। और फिर साहिब भाई को उस दिन का बहुत बेचैनी से इंतज़ार था। आंटी ने उनसे प्रॉमिस जो किया था बर्थडे का, और उन्होंने कहा था मैं ज़रूर तादील को उस दिन लेकर आऊँगी, क्योंकि साहिब भाई ने बहुत रिक्वेस्ट की थी। तादील से अक्सर मेरी कॉल पर बात होती थी और तादील यही बता रही थी कि तो आप लोगों के जाने के बाद मम्मी ने उसे बाहर डांटा था और कहा था कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। अरसा से तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और तुम कॉल पर बात भी करती रही साहिब से। उसने बहुत मुतमईन किया, रिलैक्स किया अपनी मामा को और कहा कि किरण के ही ख़ानदान से हैं, पापा के दोस्त की बेटी है ना किरण, आप तो जानती हैं। तो तब उसकी मम्मी ने उसे कहा कि मैं कोशिश करती हूँ, तुम मेरी एक ही तो बेटी हो, लाड प्यार से पाला है। मैं जमाल से बात करती। और ये बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई थी जब मैंने साहिब भाई को ही बताया था। जब तादिल ने मुझे कॉल पर बताया कि साहिब से कहना कि प्लीज़ मुझे कॉल ना करे, मम्मी ने मना किया है, वो जो भी पैगाम होता मुझे बताते, मैं मैसेज करती, तादिल को बताती। उसके भाई लोग बहुत सख्त थे। तब उसने मुझे बताया कि मेरे 2 भाई मुल्क से बाहर हैं, उनकी वहीं शादी हो गई थी, मेरी भाभियाँ भी हैं। एक भाई मेरे गाँव में है, ज़्यादातर वो मेरे चाचा ताया लोगों के साथ ज़मीनों पर ज़्यादातर काम करते हैं, उनकी भी शादी वहीं हो गई थी। 3 भाई मेरे यहाँ पर हैं और उन तीनों भाइयों को उसने बताया वो मुझ पर बहुत नज़र रखते हैं, बहुत सख्त हैं। जमाल भाई का जब उसने बताया कि मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे माइंड के हैं, कूल डाउन, और उन्होंने मम्मी की बात को सुना है और यही बात कही है कि वो हमारी तादिल इकलौती बहन है, मैं आकर भाइयों को समझाऊंगा, डैड से बात करूंगा। और उन्होंने मम्मी को कहा कि वेट कीजिएगा। इस बात से मुझे भी बहुत तसल्ली हुई थी जब तादिल ने बहुत खुश होकर बताया कि जमाल भाई ने कहा है। मगर 3 भाई जो थे उनका वो हमेशा बताती, ऑफिस जो जाते थे वो लोग, उनमें से एक भाई बहुत नज़र रखते थे, किससे बात कर रही है, कहाँ बैठी है, क्यों बैठी है, लॉन में सकती थी। तादिल किस तरह मुझसे कॉल पर बात करती थी, बहुत मुश्किल से रात में अपने रूम में दरवाजे को बंद करके, तब मुझे सुकून आता था कि तादिल तुम खैरियत से तो हो ना। और मैंने फिर साहिब भाई को भी मुतमईन कर दिया था कि आप फ़िक्र ना करें, जमाल भाई के आने का इंतज़ार करें। अक्सर आंटी से मेरी बात होती और फिर साहिब ने भी आंटी से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे एक दफ़ा बर्थडे पर मिला दें, मेरी ख्वाहिश है तादिल से। और फिर अचानक से एक दिन कॉल आई और आंटी ने कहा, क्या कल तुम लोग, मैं तुम्हें जो जगह बता रही उस जगह पर पहुंच सकते हो दोनों बहन भाई, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। मैंने आंटी से कहा बिल्कुल मैं पहुंच जाऊंगी साहिब के साथ। और मैंने अपनी मम्मी से कोई ज़िक्र ना कहा और यही कहा कि मैं ज़रा मम्मी काम से जा रही हूँ साहिब भाई के साथ अपने दोस्त के पास, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, देख के जाना तुम लोग। मुझे बहुत फ़िक्र रहती है साहिब की, ख़्याल रखना अपने भाई का। मम्मी आपको तो पता है ना मैं वजीहा से कितनी मोहब्बत करती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसको देखने जा रही हूँ। ठीक है जल्दी आ जाना, अल्लाह हाफ़िज़। ये कहते हम दोनों बहन भाई निकल गए और जब पहुँचे वहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे। जब आंटी आई तो उन्होंने हमसे फिर बात की और उन्होंने साहिब को बहुत समझाया, मगर साहिब भाई की एक ही रट थी, आप मुझ पर यकीन करें मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। मुझे हर अल्फाज आज भी याद है। जब आंटी ने उसे बहुत समझाया तो साहिब ने कहा कि मैं तादील से बहुत मोहब्बत कर बैठा हूँ, एक सच्चा इश्क, फना हो गया तो फना हो गया, जी गया तो जी गया। तुम पागल हो गए हो बेटे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। बेटा तादील का पीछा छोड़ दो, कठिन रास्ते हैं, कांटों का सफ़र है, मारे जाओगे। आंटी जो भी हो, मैं तादील से रिश्ता करूंगा और शादी करना चाहता हूँ। मेरा भाई बहुत बौखलाया हुआ सा लग रहा था। आंटी ने उसे बहुत दिलासा दिया, परेशान ना हो, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, 2 दिन बाद तादील की बर्थडे है, अगर आपकी परमिशन हो क्या आप मिलवा सकती हैं। हाँ मैंने बात की है अपने बेटों से, हर साल
میری بیٹی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اس کی دوستیں آتی ہیں، بوفے بھی بک ہوتا ہے، ریسٹورنٹ میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر بوفے بک کرواتے ہیں۔ ان کے بھائی لوگ بہت اچھے سے اس کی برتھ ڈے کا انتظام کرتے ہیں، اور صرف تعدیل کی فرینڈس ہوتی ہیں، میں لے کے جاتی ہوں، ڈیڈ کی اجازت ہے۔ تو آنٹی پلیز اس دن آپ مجھے ضرور بلائیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ بیٹا میں پوری کوشش کر رہی ہوں، میں نے بات کر لی اپنے بچوں سے، اور تعدیل نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کی دبئی سے بھی ایک دوست آ رہی ہے، میرٹ ہے وہ آئی ہوئی ہے آج کل، اسے بھی انوائٹ کیا ہے۔ آنٹی میں آپ کا بہت تھینکفل رہوں گا اگر آپ یہ کام کر دیں، پلیز آپ تعدیل کو لے کر آئیں، میں اسے کچھ گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے ہی دوں گا، اس کا کیک لاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں لے آؤں گی، مگر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خیال رکھنا آپ بھی اپنا۔ آنٹی آپ پلیز مجھ سے وعدہ کیجیے، کیا آپ تعدیل کا رشتہ مجھ سے کروائیں گی؟ بیٹا میں وعدہ نہیں کرتی، اگر میں ہار گئی تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم اپنا گھر بسا لینا، اور آنٹی میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، یہ میری بہن ارسا مجھے اچھی طرح جانتی ہے، جو کہہ دوں اٹل فیصلہ۔ بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، ممی کو اگر پتہ چل گیا، ممی کو بھی پتہ ہے میں تعدیل کو کتنا لائک کرتا ہوں، جب سے تعدیل کو دیکھا۔ آنٹی آپ مجھے غلط نہ سمجھیے گا، آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے گھر میں، آپ میرا گھر دیکھ سکتی ہیں۔ آنٹی سب کچھ ہے اللہ کا دیا، بیٹا میں منع نہیں کر رہی، مجھے آپ بہت اچھے لگے، بھلے لگے، مگر میں اپنی فیملی سے بہت مجبور ہوں۔ میں تو یونیورسٹی میں تعدیل کے پاپا کے ساتھ پڑھتی تھی، بہت مشکل سے یہ رشتہ ہوا تھا بیٹا، یہ رشتہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی تعدیل کے پاپا کے جو انکل تھے، وہ کچھ گاؤں میں ان کے پاپا کے رشتہ داروں کو جانتے تھے، اس طریقے سے بس یہ رشتہ ہو گیا تھا۔ میرا مائنڈ بھی بہت چینج ہے، ان کے تعدیل کے ڈیڈ بھی کافی حد تک چینج ہو گئے، مگر بیٹے آج بھی گاؤں جاتے ہیں، آنا جانا، وہاں کی رسم و رواج آج بھی وہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اپنی ہی خاندان میں رشتے کرنے کا رواج نبھا رہے ہیں۔ بیٹا میں وعدہ نہیں کرتی، آنٹی میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ نے انکار کیا تو میں تعدیل کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ برتھ ڈے کا دن ہمیشہ مجھے یاد رہے گا، اس کو اپنے ہاتھوں سے جو گفٹ دوں گا وہ یادیں میرے لیے کافی ہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ تم بیٹا کچھ میری بات کو سمجھو، تم کیوں زندگی برباد کر رہے؟ اور اس طرح بھائی کی بات آنٹی سے ہوئی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اس ٹائم پر پہنچ جاؤں گی، آپ لوگ آ جائیے گا۔ انہوں نے ریسٹورنٹ کا بھی ایڈریس بتایا، اور 2 دن کے بعد جب ہم تیار ہو رہے تھے، ممی کو میں نے بتایا، ممی میں تعدیل کی برتھ ڈے پر جا رہی ہوں۔ تم کیوں جا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں؟ ممی میں کہہ رہی ہوں نا، بھائی باہر نہیں جائیں گے، ان کی کچھ دوستیں آ رہی ہیں، میری بہت اچھی دوست ہو گئی ہے تعدیل، میں جا رہی ہوں۔ ممی نے پڑھ کر دم کیا، اور بس بضد تھے جب ہم دونوں بہن بھائی، تو ممی نے کہا فوراً آ جانا، زیادہ دیر نہ لگانا۔ ممی کو میں نے سچ تو بتایا ہی نہیں، آج پچھتاتی ہوں، یہ کیا کر دیا تھا۔ دونوں بہن بھائی گھر سے نکل گئے، اور ہم لوگ جا کر ریسٹورنٹ میں جب پہنچے تو تعدیل نے کال کی، ذرا ہٹ کر ٹیبل سے سائڈ پر بیٹھنا، اور ذرا آپ لوگ اپنے فیس کو اس طرف کر کے بیٹھیے گا، کہیں میرے بھائی لوگ مجھے چھوڑنے آئیں دیکھ نہ لے۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا، اور آنٹی داخل ہوئیں جب ریسٹورنٹ میں، اور اس کے بعد تعدیل کی 2-3 دوستیں بھی تھیں، ہم نے تو اپنا منہ ادھر کر کے بیٹھ گئے۔ وہاں پر 2-3 مجھے لڑکیاں بھی نظر آئیں جو ویٹ کر رہی تھیں۔ آواز سی آئی، بالکل میں نے سنا، آواز آئی تعدیل کی، آنٹی کی، اور اس کے 2 بھائیوں کی۔ وہ تعدیل کے دوستوں سے سلام دعا کر رہے تھے، ان کو بالکل شک نہیں ہوا کیونکہ ہم بہت آگے والی ٹیبل پر تھے اور ہماری پیٹ تھی۔ ان لوگوں نے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد بس یہ آواز آئی کہ ممی خیال رکھیے گا تعدیل کا، ڈرائیور ہے، کوئی بھی بات ہو مسئلہ ہو انفارم کر دیے گا، اور وہ لوگ چلے گئے۔ اور اس کے بعد اس کی دوستیں بھی بیٹھی تھیں، کیونکہ تعدیل نے کہا تھا، میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی بہت اچھے سے وش کیا، اور اس کے بعد ہم بھی ٹیبل پر آ گئے، ہم سب نے ہائے ہیلو کی، آنٹی نے بھی سلام دعا کی، اور ہم لوگ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد صاحب نے آنٹی سے کہا، بات کرنے لگا اور کہا، آنٹی آپ بتائیے، آپ نے بات کی تھی؟ ہاں ہاں میں نے جمال سے بات کی، تم بیٹا پریشان نہ ہو۔ اور اس طرح ٹیبل پر سب بیٹھ گئے۔
جوس وغیرہ آیا وہ پیا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے، ڈنر میں کافی ٹائم تھا، ہم لوگ نے تقریباً 1 گھنٹہ جب گزر گیا بات چیت کے بعد، تو کیک کاٹنے کے لیے ہم لوگ نے جب کہا صاحب کو کہ تعدیل کے لیے جو کیک اور گفٹ لائے ہو، اس نے بس آنٹی سے پرمیشن لی، اور میں اس کی دوستوں کے ساتھ ٹیبل پر بھی، اس نے کہا کہ آنٹی آپ کی پرمیشن ہو تو میں ایک رنگ اور کچھ گفٹس لایا ہوں، میں تعدیل کو دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا دے دو بیٹا۔ اس نے تھوڑی سی پرمیشن لی اور تھوڑی سی آگے والی ٹیبل پر، اس کی دوستیں بھی اسے دیکھ رہی تھیں، بہت زیادہ خوش بھی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنی دوستوں سے شیئر کر دی تھی یہ بات، اور کہا تھا کہ دعا کرنا، اور میں بھی بہت دعا کرتی تھی صاحب کے لیے۔ وہ ٹیبل پر گئے دونوں، اور اس کے ہاتھ میں پائل تھی میرے بھائی کے، سامنے سے ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا بس آتے ہیں تو پھر کیک کاٹیں گے۔ میرا بھائی بہت خوش تھا، مگر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں تھوڑا سا اور قریب آ کے کھڑی تھی تو بھائی نے کہا تھوڑا سا ویٹ، تو میں پیچھے ہٹ گئی، میں جا کر واپس ٹیبل پر بیٹھی، اور میرے بھائی کے ہاتھ میں پائل تھی اور وہ گفٹس اور رنگ دے رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، جیسے ہی بھائی نے رنگ اور پائل دی اور اسے مبارکباد دی، اور بہت اچھے سے دونوں بہت خوشگوار موڈ میں بات کر رہے تھے کہ اچانک زور سے کوئی اندر داخل ہوا۔ مجھے 2 مرد نظر آئے اور آنٹی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور جو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ دونوں یہاں کیسے؟ بہت جھٹکے کے ساتھ وہ دونوں تعدیل کے بھائی اندر داخل ہوئے۔ آنٹی نے زور سے چلایا، اور انہوں نے ہاتھ میں گن تھی، تیزی سے داخل ہو کے زور سے انہوں نے جب فائرنگ کی تو بیچ میں بچانے کے لیے تعدیل آ گئی، تعدیل کو گولی لگی۔ تعدیل کو جب گولی لگی تو اس کے بعد، اور اس کو اتنی شدید سر پر انہوں نے گولی ماری تھی کہ وہ بس سانسیں کھینچ رہی تھی، اتنی دیر میں انہوں نے فائر کی ہے، بھگدڑ مچ گئی، لوگ ڈر گئے، چیخو پکار مچنے لگی، اور انہوں نے میرے بھائی کے ہاتھ پر ٹانگ پر گولی ماری، اور دونوں زمین پر گرے، اور میرے بھائی نے تعدیل کا ہاتھ پکڑا اور دونوں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہے جب میرے بھائی نے کہا عشق سمندر دل کے اندر، تم اور ہم فنا ہو گئے۔ آنسو میرے بھائی کی آنکھوں سے تعدیل نے دم توڑا، اور میرے بھائی نے دم توڑ دیا۔ اتنی دیر میں آنٹی نے اپنے دونوں بیٹوں سے چیخ و پکار شروع کی، یہ کیا کیا؟ میری تعدیل کو مار ڈالا، تم لوگوں نے صاحب کو مار ڈالا۔ اور اتنی دیر میں ریسٹورنٹ میں جو بھی لوگ تھے ان لوگوں نے پولیس کو انفارم کر دیا تھا، اور وہ گریبان پکڑ کے چلا رہی تھی، رو رہی تھی اپنے دونوں بیٹوں سے۔ میں بالکل خاموش، میرے دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں کیا کروں؟ دوستیں چلا رہی تھی، رو رہی تھی تعدیل کو دیکھ کے، کھڑی ہو کے، بالکل ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور جب تعدیل کی ممی نے اپنے بیٹے کو زوردار تھپڑ لگایا اور کہا کہ میری بیٹی کی جان لے لی، صرف اس کا یہ قصور تھا کہ وہ عشق کر بیٹھی تھی۔ صاحب بہت اچھا لڑکا تھا، میں اس کی ماں تھی، میں فیصلہ کرتی، میں اس کے ڈیڈ سے بات کر رہی تھی، تم نے اس کی زندگی چھین لی ان دونوں کی۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ ہمیں تو بہت پہلے سے شک تھا، ہم تو صرف موقع کی تلاش میں تھے، کیونکہ کال پر بات کرتے ہوئے میں نے سن لیا تھا، اور میں اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ بیچ میں تعدیل آ گئی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا ممی، ہم خاندانی روایت والے لوگ ہیں، اگر اس میں ہماری بہن بھی بیچ میں آ جائے اور اگر قصور اس کا ہے تو وہ بھی ماری جائے گی۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اور پھر اچانک پولیس آ گئی، پولیس نے ان لوگوں کو اریسٹ کیا۔ آنٹی سارو قطار رو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ڈیڈ کو انفارم کیا اور اپنی ممی کو، میں تو وہاں بے سود کھڑی تھی، آنٹی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور جب میرے ڈیڈ وہاں پہنچے، پولیس نے تو لاشیں اٹھا لی تھی، ڈیڈ بھی وہاں پہنچے لاشوں کے ساتھ، انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ میرے گھر کی تو دنیا ہی لٹ چکی تھی، میرا بھائی دنیا سے جا چکا تھا، خوبصورت پیاری تعدیل فنا ہو گئے، عشق کے فنا۔ انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ صرف عشق کیا تھا، وہ بھی سچا، کوئی گناہ نہیں تھا، اگر پیرنٹس راضی ہو جاتے تعدیل کے۔ اور اس کے بعد آنٹی اتنا رو رہی تھی، میری مامی، ان کا وہ حال تھا کہ میری مامی آئی ہوئی تھی اس دن، اتفاق سے میری مامی اور ماموں آئے ہوئے تھے، اور جب یہ خبر ان لوگوں کو ملی، میری مامی زار و قطار چلا رہی تھی، میرا بھائی، میرے ڈیڈ، میری ممی سب رو رہے تھے۔ خاندان والوں کو انفارم کیا، لاشیں اٹھا لی گئی تھیں، اور اس طرح سے وہ دونوں تو فنا ہو گئے، لیکن ایک ایسی بات دنیا میں چھوڑ گئے کہ وہ آج بھی خاندان میں جب بات یاد آتی ہے، صاحب اور تعدیل کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی قبریں برابر برابر میں بنا دی گئیں۔
اس واقعے کو بھی 10 سال بیت گئے، شادی ہو گئی، ممی ایسی ہو گئی، میری تو شادی ہو گئی تھی مگر میری ممی آج اس حال میں ہے۔ میرا ایک بھائی، اب وہ ماشاءاللہ سے اس قابل ہے، اب وہ پورے گھر کو سپورٹ کرتا ہے، آفس کا کام سنبھالتا ہے، ڈیڈ ممی کو سنبھالتے ہیں، اس کی بھی اب شادی کر دیں گے۔ ممی ہر وقت صاحب کو یاد کرتی ہیں، دماغ ان کا ٹھیک نہیں رہتا، دورے پڑنے لگے ہیں۔ بہت سمجھاتی ہوں انہیں، شاید میری کچھ غلطیوں کی وجہ سے کہ میں نے صاحب بھائی کا ساتھ دیا، اور اس دن اگر میں نہ لے جاتی، اس کے بھائی لوگوں کو اگر خبر نہ ہوتی، ان کے جمال بھائی بھی باہر سے آئے، انہوں نے بھی بہت برا بھلا کہا۔ جس نے گولی چلائی تھی اسے تو اریسٹ کر لیا تھا، اسے تو جیل ہو گئی، مگر کیس چلتا ہی رہا، اس نے 2 لوگوں کی جان جو لی تھی، اس کے بعد اس کو بھی پھانسی ہو گئی۔ کیا ملا؟ اس کا بھائی بھی چلا گیا، تعدیل بھی چلی گئی، اور صاحب بھی دنیا میں نہ رہا۔ اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ محبت اور عشق اور سچا عشق گناہ نہیں ہے، مگر وہ چیز دیکھی جائے جو پاسبل ہو، وہ چیز پسند کی جائے جو آپ کو مل جائے آسانی سے۔ اتنی مشکل چیزوں کو دیکھیں نا، بلکہ راستہ بدل لیں وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا آپ کے نصیب میں اس سے بھی اچھا بہتر مستقبل رکھا ہوگا، جیسے کہ صائب نے ایک مشکل لڑکی کو پسند کیا، سچا عشق کیا، جان دے دی، عشق کی فنا ہو گئے دونوں۔ امید کرتی ہوں آج کی اسٹوری پسند آئی ہو۔ مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔